Assalamu alaikum, Muhammad Ali Khalid here in today's episode of Financial Markets with Nazish Lutfi. Well, Nazish साहब, आज का जो topic है हमारा, lot of investors have been recently talking about the hype that cryptocurrencies have once again created this year. And a lot of people that I know are trying to assess the long-standing comparison between Bitcoin and the other asset class, such as gold. Also, it is very interesting now that Wall Street analysts, chief executives, and well established investors have seriously started to compare Bitcoin to gold and silver. People on social media are now referring to Bitcoin as a modern day digital gold. However, we've just recently seen कि कितना risky और speculative investment है cryptocurrency की, Bitcoin की, और ख़ास तौर पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए. एंड ऑन द अदर हैंड गोल्ड हैज़ ऑलवेज बिन कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन एसेट, और बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसको एज अ टूल भी यूज़ करते हैं टू हेज देमसेल्व्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन. तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करें योर टेक ऑन द रीसेंट इंक्रीज इन गोल्ड प्राइसेस और जो रीसेंट जो क्रैश आया है क्रिप्टो करेंसी का, and where do you see oil prices in the near future? श्योर अली, बहुत शुक्रिया. वालेकुम सलाम. मैं दो तीन चीज़ें क्लियर करूँ. पिछले एक डेढ़ हफ्ते से लोग मुझे मुस्तकिल कॉल कर रहे हैं, you know what I forecast about the gold और बिटकॉइन के बारे में. मैं किसी किस्म की फोरकास्ट तो करता नहीं हूँ. मैं नॉर्मली आपको रीजंस देता हूँ कि क्या रीजंस हैं, और क्योंकि आप जब फोरकास्ट करते हैं तो हर किस्म का इन्वेस्टर मौजूद होता है और वो उसकी अलग रिस्क एपेटाइट होती है, उसकी अलग थिंकिंग होती है. तो ऐसे मौके के ऊपर मैं कभी इस किस्म का नहीं, मैं रीजन दे देता हूँ और फिर आदमी उसको ले. बहुत से लोग जो हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, स्पेशली गोल्ड और बिटकॉइन के बारे में, साथ में ऑयल के बारे में. और गलती उनकी मेन गलती की जाती है वो ये की जाती है कि वो स्पेकुलेटिव में ज़्यादा काम करते हैं. उनको रीजंस नहीं पता कि गोल्ड और बिटकॉइन का डिफरेंस क्या है. बिटकॉइन के ऑफ कोर्स आप लोगों को एडवांटेजेस तो पता है कि ऑफ कोर्स एक डिजिटल करेंसी है और वो करेंसी के क्या बेनिफिट हैं और क्या बेनिफिट हो सकते हैं. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 9/11 के बाद दुनिया चेंज हो गई और रेगुलेटेड हो गई, और ब्लैक मनी जो स्पेशली जो रेमिटेंस वगैरह है उसके ऊपर बहुत सख्ती हो गई. डॉलर की एक डॉलर की भी मूवमेंट जो है उसको देखा जाता है. तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिटकॉइन के साथ, तो वो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उसकी जो है रेगुलेटेड बहुत ही कम रेगुलेटेड है, हर जगह रेगुलेटेड नहीं है, और उसका इस्तेमाल भी वो ज़्यादा नहीं. फिर जो उसका सबसे बड़ा एक और नुकसान है, वो नुकसान ये कि उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है. मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि नॉर्मली पूरी दुनिया में जितनी भी कमोडिटीज़ हैं या करेंसीज हैं, उनकी जो मूवमेंट है नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0.75% टू 1.25% और 1.5%. अगर आप देखें तो बिटकॉइन की जो एवरेज मूवमेंट, डेली एवरेज मूवमेंट है, इट्स क्लोज टू 3 to 4% एंड समटाइम इट गोज टू 10 to 12%. तो ऐसी सूरत के अंदर जो लोग लिवरेज ट्रेडिंग करते होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है और उनके लिए सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल काम है. प्लस अब हम उसकी बात करते हैं कि उसकी कैपिटलाइजेशन क्या है. उसकी कैपिटलाइजेशन तकरीबन $160 बिलियन की है. $160 बिलियन को मैं अब आप इस तरह एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आपको ये बिल्कुल जितनी जी की कैपिटलाइजेशन है या जितनी मैकडॉनल्ड्स की है या जितनी डिज्नी की है, एग्जैक्टली ये उतनी है. अगर हम गोल्ड की बात करने के लिए जाए तो गोल्ड की एक ह्यूज कैपिटलाइजेशन है और इतनी बड़ी है कि उसके अंदर हम उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम है. लेकिन उसके साथ गोल्ड का एक यूज भी है जो कि हमें क्रिप्टो करेंसीज के अंदर उसका एक यूज नजर नहीं आता. गोल्ड पीपल यूज टू इवन वेयर. राइट, मैं उसके बारे में भी बात करता हूँ. पहले मैं आप सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये एक छोटी मार्केट है अभी तक, जो बड़ी हो सकती है और बड़ी होने के चांसेस भी हैं. प्लस इसके लिमिटेड यूजेस है. जो यूज है उसका बहुत लिमिटेड है. जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह गोल्ड के अगर यूजेस की बात करें तो वो ज्वेलरी में इस्तेमाल होती है,
فائننس اور انویسٹنگ میں استعمال ہوتی ہے, الیکٹرانکس اور کمپیوٹرز میں استعمال ہوتی ہے, ڈینٹسٹری اور میڈیسنز میں استعمال ہوتی ہے, ایرو اسپیس میں استعمال ہوتی ہے, میڈلز اور ایوارڈز وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے. تو اس کے ڈفرینٹ یوزز ہیں جو ایز کمپیئر ٹو آپ کے بٹ کوائن میں آپ کو وہ نہیں ملتے, جو لمیٹڈ ہیں. اور پلس اس کے ہیک ہونے کے بھی چانسز ہیں کہ آپ کے اگر ہیک ہونے کے چانسز ہیں جو آپ کو اس میں آپ گولڈ میں آپ کو نہیں ملتے. تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ سمجھانے والی بات ہے. پلس گولڈ جو ہے, اب جب ہم گولڈ کی بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گولڈ کے اتنے زیادہ یوزز ہیں, پلس گولڈ میں مینپولیشن کے چانسز بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو بٹ کوائن کے. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بٹ کوائن میں والیٹیلیٹی فیکٹر اتنا زیادہ ہائی ہے, جس کی وجہ سے لوگ تو نارملی ہمارے پاکستان میں کچھ لوگوں کا میں نے سنا جو بات کرتے ہیں کہ بٹ کوائن میں لاکھوں روپے مہینہ کمایا جا سکتا ہے, کوئی بھی کما سکتا ہے, ایک بچہ بھی کما سکتا ہے. اور یہ ایک ایسی بات کی جا رہی ہے کہ جو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کمایا جا سکتا, بالکل کمایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک آپ کو تعلیم, ایک آپ کو ایک پراپر ٹریننگ اور ایک آپ کو سمجھ چاہیے. ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تھوڑے دن اس کو سمجھ کے لاکھوں روپے کما سکتا, یہی کام کرتی, پوری دنیا محنت مزدوری نہیں کرتی. تو بیسکلی یہ جو کانسیپٹ ہے میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کا کہ جو بٹ کوائن کے بارے میں. پلس 9/11 کے بعد جب میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی زیادہ ریسٹرکشنز پوری دنیا میں ہو گئے منی لانڈرنگ کے سلسلے میں, اور اس وقت جو بٹ کوائن کا استعمال ہے وہ بھی ان چیزوں میں بہت ہوتا ہے, رینٹ استعمال ہوتا ہے, رشوت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ وہ استعمال ہے جس کو روکنے کے لیے ہر گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کس طرح روکا جا سکے. تو جب تک یہ پراپرلی ریگولیٹڈ نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر والیٹیلیٹی فیکٹر مزید بڑھ جائے گا اور لوگوں کے لیے بہت بڑا رسکی فیکٹر رہے گا. آپ اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اگر یہ 65,000 جا سکتا ہے تو آپ اس کو 6500 بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, 6500 بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو اتنا بڑا ڈاؤن سائڈ آپ کو اتنی تیزی سے آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو گولڈ جیسی مارکیٹ کے اندر نظر آئے. ہم بات کرتے ہیں کہ جو گولڈ کے, جس طرح ہم نے یوزز کی بات کی ہے کہ گولڈ کی پرائسز اتنی زیادہ ہائی کیسے ہو گئی, کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے گولڈ کی پرائسز اتنی ہائی ہیں. جو لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ابھی مزید جائے گا یا نیچے چلا جائے گا. جب تک دنیا میں انسرٹینٹی رہتی ہے, آف کورس جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ انفلیشن کے طور پہ, لیکن یہ قطعی صرف انفلیشن کی وجہ سے گولڈ کو بائی نہیں کیا جاتا, ہائپر انفلیشن کی وجہ سے ہو یا ایک انسرٹینٹی میں بائی کیا جا سکتا ہے, بائی کیا جاتا ہے. اور بہت سے لوگ اس کو کرائسس کو فورسی کرتے ہوئے خرید رہے ہوتے ہیں. میں کبھی بھی ایڈوائز نہیں کروں گا کہ کرائسس کو فورسی کرتے ہوئے آپ خریدیں. میں یہ آپ کو ضرور مشورہ دوں گا کہ کرائسس میں خریدیں گولڈ کو, لیکن کرائسس کا فورسی کرتے ہوئے نہ لیں. تو کرائسس کو فورسی کرتے ہوئے جو ایک پریشر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر, لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ کہیں کرنسی نہ ڈی ویلیو ہو جائے, جس طرح اس وقت امریکہ کی کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن کے اندر یہ انسرٹینٹی ہے کہ پیسہ چھاپا جائے گا, کرنسی کو چھاپتے جائیں گے, اور یہ 2023 تک کے یہ چانسز ہیں کہ اس طرح ہوگا. اور ایک انفلیشن کا فیکٹر ہمیں نظر آ رہا ہے, اور میرے نزدیک اگر $2,200 گولڈ جاتا ہے, 2,200 کے لیول کے اوپر جاتا ہے, تو اس کے بعد میرے خیال سے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھنا شروع ہوگا امریکہ. تو دیٹس واٹ آئی فیل کہ اس کے بعد جو ہے انٹرسٹ ریٹ کی بھی باری آئے گی. اب اگر ہم گولڈ کی بات کرتے ہیں تو گولڈ پچھلے, اگر 2005 سے پہلے کی بات کریں یا 2000 سے پہلے کی بات کریں, تو ان 100 سال کے اندر گولڈ ایک بہت ہی خراب, جیسے میں تو انویسٹمنٹ نہیں کہتا ہوں گولڈ کو, کیونکہ انویسٹمنٹ میں صرف اس چیز کو کہتا ہوں جو آپ کو کوئی ریٹرن دیتی ہے, ڈیویڈنڈ دیتی ہے, بونس دیتی ہے, رینٹل انکم, کوئی انکم دیتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انڈے بچے دیتی ہے, کہ ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ. اور گولڈ جو ہے بیسکلی اٹس اے سیکیورٹی, اٹس ناٹ این انویسٹمنٹ. سیکیورٹی کے طور پہ جب انسرٹینٹی ہوتی ہے اور آپ اپنے پورٹ فولیو کے اندر 10 سے 15%, اور جب آپ اگر کرائسس میں آ جائے اکنامی, تو ایسی سچویشن کے اندر آپ اس کو 10 سے 30% تک بھی اپنے پورٹ فولیو میں لے جاتے ہیں. تو
100 سال ایک بہت ہی خراب انویسٹمنٹ، اگر ہم انویسٹمنٹ کے طور پہ کہیں تو گولڈ بہت ہی خراب انویسٹمنٹ رہی تھی. اور 2005 کے بعد سے اس کے اندر موومنٹ شروع ہوئی اور وہ اس کے بعد چلتی رہی. اور اس کے بہت سے ریزنز ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی دنیا میں کوئی کرائسس آنے لگی آئے اور جب بھی کوئی گلوبل اکنامک سچویشن خراب ہونی شروع ہوئی تو آپ کو گولڈ کے پرائزز انکریز ہونا شروع ہوئی. اگر آپ بٹ کوائن کو دیکھیں گے تو بٹ کوائن میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب بھی اکنامک سچویشن بہتر ہونا شروع ہو گئی اور کچھ سیٹلمنٹ نظر آنے شروع ہوگی تو اس وقت بٹ کوائن کی بائنگ آئی. اور جب انسرٹنٹی سامنے آتی ہے تو گولڈ کی بائنگ آ جائے گی اور بٹ کوائن کی سیلنگ شروع ہو جائے گی. یا جو ایسی نیوز امپیکٹ کر جائے گی بٹ کوائن کے اوپر، کیونکہ اتنے بڑے انویسٹر، بہت زیادہ انویسٹرز نہیں ہیں. کیپٹلائزیشن جس طرح میں نے بتایا 160 بلین ڈالر کی ہے، جو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم کرنسی مارکیٹ کو دیکھیں تو تقریباً 7.5-8 ٹریلین ڈالر اے ڈے مارکیٹ ہے. تو آف کورس اس سے جب ہم کمپیئر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی کوئی بہت بڑی. اب اگر ہم بات کریں تو گولڈ کو اور اگر ہم آئل کو ساتھ رکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو سچویشن ہے گولڈ کی اور آئل کی، وہ یہ سچویشن ہے کہ تقریباً 29 بیرل آئل equivalent to 1 ounce of gold. 1 ounce of gold جو ہم نے باٹم ہم نے اس کا دیکھا تقریباً 2005 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 8 بیرل آئل equivalent to a 1 ounce gold، جو اس وقت almost close to 30 بیرل آئل equivalent to a 1 ounce gold ہے. مینز کہ دنیا میں جو گروتھ ہے، جب ہماری پوری دنیا کی جی ڈی پی جب اوپر جا رہی ہوتی ہے اور جب گروتھ بڑھ رہی ہوتی ہے اس وقت آئل کی کنزمپشن بڑھ بھی رہی ہوتی ہے اور فورکاسٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ جی آئل کی ڈیمانڈ مزید بڑھتی چلی جائے گی. کیوں کہ جی ڈی پی انکریز ہو رہا ہے، آپ کی گروتھ بہت تیز ہے، تو نئی انڈسٹریز لگیں گی، نئی چیزیں آئیں گی، لوگ نئی گاڑیاں خریدیں گے، چیزیں خریدیں گے جس میں آئل کا استعمال ہوگا. اس فورکاسٹ کی وجہ سے آئل کی پرائس میں مہنگی ہو جاتی ہے. آئل کی پرائز مہنگی ہونا شروع ہو جائے گی، فورسی کرتے ہوئے کہ فیوچرسٹک دیکھتے ہوئے کہ یہ انڈسٹریز میں مزید ضرورت آئے گی. تو اگر ہم پچھلے کچھ 2-1 سال میں دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ آئل کی پرائز کہاں پہنچ گئی تھی، آلموسٹ نیگیٹو بھی چلی گئی تھی ان فیوچرز. تو ایسی سچویشن کے اندر جب ہمیں لگا کہ پوری دنیا میں ایک ہولٹ آ گیا ہے اور پوری دنیا میں کاروبار بند ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو آئل کی ڈیمانڈ بالکل زیرو ہو گئی، جو اب آہستہ آہستہ ریکور کرنے لگی. جس طرح ویکسین آ گئی ہے، کووڈ سے لوگ ریکور کر رہے ہیں تو اس میں بہتری آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ، دنیا کے سب سے بڑے جو گولڈ کے ریزروز ہیں، ایک یہ بہت اہم چیز ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گولڈ کے ریزروز کس کے پاس ہیں. تو پوری دنیا میں اس وقت گولڈ کے سب سے بڑے ریزرو جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں، جو تقریباً 8,200 ٹن ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر وہ جرمنی آ جاتا ہے جس کے پاس 3,200، پھر آئی ایم ایف ہے، اور پھر آپ کا اٹلی ہے، اور اٹلی کے بعد پھر آ کے چائنا اور انڈیا آتے ہیں. لیکن چائنا اور انڈیا کے پاس آلموسٹ ان کے فوریکس ریزروز کے ایکویلنٹ اراؤنڈ 3 to 6% کے قریب ان کے پاس گولڈ ہے، جو بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ یا جرمنی یا آپ اٹلی کو اگر دیکھیں گے، جن کی تقریباً 75% سے زیادہ فوریکس ریزروز کے برابر ان کے پاس گولڈ موجود ہے. تو چانسز یہی ہوتے ہیں کہ جب بھی انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے یا ڈالر میں کوئی آپ کو ڈاؤن فال نظر آئے گا تو اس وقت گولڈ کی بائنگ آٹومیٹکلی آ جائے گی. اور اسپیشلی ان 2 ملکوں سے انڈیا اور چائنا کی طرف سے آپ کو نظر آئے گا، اور پوری دنیا میں بھی لوگ جو ہیں وہ گولڈ کی طرف جائیں گے کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے گولڈ کی طرف جائیں گے. تو گولڈ جب تک انسرٹنٹی شامل ہے یا انسرٹنٹی رہے گی اس وقت تک آف کورس گولڈ کے اندر جو ہے وہ دم نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گولڈ اسٹیبل رہے گا. اور جب انسرٹنٹی ہوگی اور اگر انفلیشنری پریشر زیادہ ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ بٹ کوائن کے اوپر لوگ اس جس طرح وہ جا رہے تھے. تو اتنے انسرٹن جو حالات ابھی پیدا ہوئے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ینگ انویسٹرز ہیں جو اب کرپٹو کرنسیز کی طرف بہت زیادہ الائنڈ ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا ایک پیغام ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ لیوریج استعمال نہیں کر رہے ہیں اور آپ
کام کو سمجھتے ہیں اور آپ کام ڈے ٹریڈر نہیں ہیں, لانگ ٹرم میں مارکیٹ کو سمجھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں, تو ہے. مگر میں ایڈوائز نہیں کروں گا کہ اس وقت اس کے اندر نوجوان نسل کو انوالومنٹ کرنی چاہیے جب تک یہ پراپرلی ریگولیٹڈ نہ ہو جائے. جب یہ ایک دفعہ پراپرلی ریگولیٹڈ ہو جائے گا کہ اب اس کا ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون خریدار اور کہاں سے جا رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, ٹریسیبل نہیں ہے. جب ٹریسیبل نہیں ہوگا تو ایسی سچویشن کے اندر کسی وقت بھی اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں, بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. تو ایسی سچویشن کے اندر جب ایک انسرٹنٹی ہو تو میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ اور دوسرے ایونیوز انویسٹمنٹ کے ہیں, کہ اسٹاک مارکیٹ ہے یا فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے یا گولڈ ہے یا کموڈیٹیز ہے, اس کے اندر ٹریڈ کریں جو زیادہ اسٹیبل ہے. اور اس کی والیٹیلٹی اتنی زیادہ ہے کہ والیٹیلٹی ہائی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے you have more chances of making money, but at the same time you have more chances of losing money. So if you don't have an experience and you don't have that kind of experience that you can take that kind of a losses, تو وہ میرے نزدیک ڈسکریجنگ ہوگا بہت سے نوجوانوں کے لیے. جو نئے انویسٹرز آئے ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے, کیونکہ وہ اتنی والیٹائل مارکیٹ کے اندر جس کو وہ نہیں سمجھ سکتے, اس کی موومنٹ کو نہیں سمجھ سکتے. اب آپ کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ 65,000 سے گر کے وہ 30,000 تک آ سکتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا یا کوئی یہ فور کاسٹ. اس کی والیٹیلٹی اتنی ہائی ہے اور اتنا رسک فیکٹر اتنا ہائی ہے کہ I won't advise anyone کہ اسپیشلی جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے کہ they should involve themselves in this market. بالکل ٹھیک ہے. Thank you Nazir صاحب, thank you Nazir صاحب for your time for today's بہت شکریہ. episode. So inshallah we'll be back with another episode with another we'll take questions from different people and then I'll ask you those questions inshallah. انشاءاللہ. Thank you sir. Thank you.